को अनवार रमज़ान के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रज़ा सैफी खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि मैंने वक्फे से पहले बताया कि आज का वो अजीमुशान दिन है जिस दिन मुसलमानों को कुफ्फारों के ख़िलाफ़ अजीमुशान फतह हुई ग़ज़वा बदर। और हम अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा कूट कूट के भरा होता है। जब हम वो पढ़ते हैं, वो फील लाते हैं, जब आप माजी में जाएं सोचें तो एक गूज़ बम्स से भी आपको आते हैं। आज के दिन के हवाले से बात करेंगे अपने उलमाए कराम से भी, और जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों की याद ताज़ा करते हैं वहीं आगे अगर थोड़ा सा बढ़ूँ इस हवाले से, तो 13 साल तक नाजरीन कुफ़ार मक्का ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम पर जुल्म ढाए। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर शायद ये बेसरो सामान सरफिरे भला उनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको ख़ास फतह और नुसरत से फतह याद किया और 313 मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े लाओ लश्कर को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन ये दुआ भी फरमाई थी कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अपना वादा और अपना इकरार पूरा कर। या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी यही है कि काफिर गालिब हों तो फिर ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। और सूरह अनफाल के हवाले से जी, इसमें बार बार हम देखते हैं कि सूरह अनफाल में इसका जिक्र भी आया है मुख्तलिफ आयात के अंदर भी। मैं यहाँ एक वक्फे की तरफ जाना है जी, मुझे वक्फे की तरफ जाती हूँ, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रज़ा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे वक्फे पे जब हम गए थे तो हमने बात की ग़ज़वा बदर के हवाले से, और आज का दिन मैंने जैसे कि कहा कि इंतहाई अज़ीमुश्शान दिन है। और आज के दिन की हवाले से जितनी ज़्यादा आपको ताकत, मसरत और खुशी मिलती है, शायद ही आपको तारीख़ इस्लाम में कहीं इस तरह से चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो कि जी आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जैसे कि मैंने बताया था कि सन 3 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक मकाम पर बदर तारीख़ इस्लाम का वो अज़ीमुश्शान यादगार वाक़या है जब इस्लाम और कुफ़ार के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई रुए ज़मीन के ऊपर। और साथ ही 13 साल तक कुफ़ार मक्का ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर जुल्म ढाए, मज़ालिम किए। उनका ख्याल था कि शायद मुट्ठी भर ये बेसरो सामान सर फिरे भला उनकी जंगी ताकत से कैसे ठहर सकते हैं उसके सामने। लेकिन अल्लाह की ख़ास फतह और नुसरत से सरशार 313 मुसलमानों ने अपने से 3 बड़े गुना लाओ लश्कर को खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। और वहीं उस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी फरमाई कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ अपना वादा और इकरार पूरा कर। या अल्लाह, अगर तेरी यही मर्जी है कि काफिर गालिब हों तो फिर ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। उसी लम्हे रब कायनात ने फरिश्तों को वही देकर भेजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रोब डाल दूंगा। सुनो, तुम गर्दनों पर मारो, यानी कि कत्ल, और उनकी पोर पोर पर मारो। सूरह अनफाल का ये जुमला है, ये सूरह अनफाल का तर्जुमा है 12वीं आयत का। और सूरह अनफाल में, चूंकि हम 9th क्लास में, मुझे याद आता है कि जी 9th क्लास में सूरह अहज़ाब और सूरह अनफाल हम याद करते थे और तर्जुमे और तफसीर के साथ, तो अभी तक ये सारी चीज़ें हमें याद है, वो हमारे बैक ऑफ द माइंड सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें याद भी रहती हैं। जो हाफिज़ कुरान ना भी हों लोग, उन बच्चों को भी याद रहता है, क्योंकि 9 में और 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको याद कराया जाता है, उसी में से इम्तिहान आता है। तो मैं अपने उलमा किराम की तरफ भी बढ़ती हूँ। सबसे पहले यहाँ बैठी हैं जी आलमा ज़ाकरा ज़हरा असगर साहिबा बैठी हैं। आज का दिन इंतहाई खूबसूरत दिन है हम सब के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, रुए ज़मीन पर पहली जंग मुसलमानों की, और किस तरह एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुट्ठी भर मुसलमान हैं, लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की है और रब ताला ने अपना मौजज़ात दिखाने शुरू किए, तो फिर कुफ़ार हैरान और परेशान है मैदान की जंग में कि आखिरकार क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سب سے پہلے تو آپ سب کو تمام عالم اسلام کو غزوہ بدر کی فتح بہت بہت مبارک ہو۔ واقعی یہ بہت عظیم دن ہے آج کا دن، اور چونکہ غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے، اس میں قرآن مجید میں آیا ہے عید الفرقان، جس کو اسلام کی سب سے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، پہلی عید بھی کہا جاتا ہے، اور فرقان یعنی کہ حق و باطل کی جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں رسول خدا کی ذات خود موجود ہوتی ہے، لہٰذا غزوہ بدر میں جب رسول اکرم کو بار بار پیغامات مل رہے تھے، کفار دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں مدینے میں، لہٰذا مدینے پر حملہ کر دیا جائے اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، اس وقت رسول اکرم نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ اب ہمیں اپنی دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ لہٰذا اصحاب جمع ہونا شروع ہوئے، جب ان کا ٹوٹل کیا گیا تو 313 افراد تھے۔ جب یہ لشکر کو لے کر رسول اکرم اس شان سے مدینے سے باہر نکلے، دیکھنے والوں نے عجیب نظارہ دیکھا، آس پاس جو عیسائی جو یہودی تھے، جو اسلام نہیں لائے تھے، وہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول سے کہ اے محمد تم جانتے بھی ہو کہ کس کے مقابلے میں جا رہے ہو، کہ جو زیادہ طاقتور ہے، جو تم سے زیادہ تعداد رکھتا ہے، جنگی سامان بھی رکھتا ہے، اسلحہ بھی رکھتا ہے، اور آپ کے ہاں وہاں تو سب طاقتور جوان تھے اور یہاں رسول کے ساتھ کچھ ضعیف بھی تھے، کچھ کم عمر بھی تھے، مگر رسول اکرم اس شان کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے اور ایک جملہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، رب ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے۔ اس پر تمام اصحاب نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا اور بدر کے مقام پر پہنچے۔ بدر کے مقام پر جب پہنچے، اسی لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، وہاں پہ جب پانی جس جگہ پر موجود تھا، دیکھا کہ کفار نے وہاں پہلے سے ہی قبضہ کیا ہوا ہے، پانی چونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا اب دور ہٹ کر مسلمانوں نے اپنا قیام کیا۔ شب 17 کی رات جب آئی، تمام اصحاب کو جمع کیا اور رسول نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کیونکہ دین جبر کا نام نہیں ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے۔ مگر تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، جہاں آپ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا لہو گرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا، فقط 313 کی تعداد اور وہاں کتنے 1200 لکھا ہے، 1200 کی تعداد ہے، 3 گنا زیادہ ہیں، جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے، طاقتور بھی زیادہ ہیں، وہاں گھڑ سوار بھی زیادہ ہیں، وہاں پیادہ بھی زیادہ ہے، یہاں سب کچھ قلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے مصلی بچھایا، نماز ادا کی، ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا یہی کی کہ پالنے والے تو دیکھ رہا ہے، مگر ہم سب تیری قربت چاہتے ہیں، لہٰذا اگر مسلمان یہاں ہار گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس سرزمین پر نہیں بچے گا۔ یہ دعا کرتے جاتے تھے، رات بھر عبادت میں گزاری، صبح ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا۔ اس طرف ابو جہل نے ایک نعرہ بلند کیا، بہت غرور و تکبر کے ساتھ کہا اے محمد، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے پر آئے؟ مگر دیکھ لو، بھیجنے سے پہلے ہمارے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، جوان بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ جب یہ غرور و تکبر کا نعرہ بلند کیا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ کہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح نصرت فرمائی، چونکہ پانی نہیں تھا، اللہ نے ایسی برسات کی، ایسی بارش آئی کہ وہ تمام پیاسے سیراب ہوئے۔ اس طرح سے اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا مرحبا مرحبا۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مرحبا کیوں کہا؟ یہ کیسی ہوا کا جھونکا تھا؟ کہا یا علی، تم نہیں جانتے، پروردگار عالم نے 1000 ملائکہ کو بھیج دیا۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، پھر کہا کہ یا علی اب 1000 ملائکہ اور آ گئے، کیونکہ اللہ جسے اپنا حبیب کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ کی تقویت کے لیے میں ملائکہ کو بھیج رہا ہوں۔ 30,000 ملائکہ کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو یہاں سے رسول اکرم نے اپنے چچا امیر حمزہ اور علی مرتضیٰ کو روانہ کیا اسلام کا پرچم لے کر۔ وہاں وہ کفار کا پرچم لے کر شیبہ بن ربیع اور عتیبہ وہاں سے آئے، اور یہاں دیکھیے کہ کس طرح سے جنگ ہوئی کہ جو سب سے زیادہ سپہ سالار تھا کفار کا، جس کو وہ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ناز کر رہے تھے، یہاں اسلامی پرچم لے کر علی مرتضیٰ اور امیر
حمزہ آگے بڑھے اور انہیں واصل جہنم کیا. جب ان کا سپہ سالار ہی واصل جہنم ہو گیا تو فوج کے باقی سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے. بالکل. میں مفتی محمد ظاہر حسن رضوی صاحب کی طرف جاؤں گی. مفتی صاحب آپ آگے آپ بھی بتائیں. میرے خیال سے آج یہ ایسا موضوع ہے جس پہ ہم سبھی بات کر سکیں گے کھل کے, کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم سب بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ تو بڑا خوشی کا واقعہ تھا جب ہم لکھتے تھے. اور اس پہ تو ہم لکھ کے مجھے یاد ہے جب 9 کلاس میں آتے تھے تو ہم وہ A کاپی B کاپی بھر دیتے تھے پوری, لیکن وہ واقعہ نہیں ختم ہو رہا تھا کیونکہ وہ ہمیں یاد ہوتا تھا. اتنی خوشی سے لکھ رہے ہوتے تھے, وہ جذبہ ایمان سے سرشار ہو کے لکھ رہے ہوتے تھے اسلامیات کے پیپر میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یقیناً آج کا دن بڑی عظمت اور بڑی حاملہ اور بڑی رفت کا دن ہے, اور آج کے دن میں پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا. وہ تحفہ یہ تھا کہ اسلام کبھی اپنے اوپر چلنے والوں کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتا. اسلام وہ بہترین مذہب ہے کہ جو بندہ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہے تو پھر یہی اسلام ہے کہ آپ کو قدم بقدم آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہی اسلام ہے کہ اس نے غزوہ بدر میں آ کر یہ بات واضح کر دی تھی کہ قیامت تک مسلمان کبھی کفار کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. اور یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنی پاور دکھاتا ہے, اور اسلام کے سامنے کفار کے بڑے بڑے توپ کھڑے ہو جائیں تو بھی ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسلام کے سامنے وہ کھڑے ہوں. تو غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو اس کے اندر جو خاصیات ہیں, خاص معجزات ہیں, میں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا جو نکات ہیں ہمیں ملتے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ کافر ہیں, یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, ہمیں دبانا چاہتے ہیں. اب جو ابو سفیان تھا نا, اس کے بارے میں ایک نقطہ بتاؤں کہ کافروں کے 70 بڑے بڑے سرداروں نے ابو سفیان کو بلا کر ایک فیصلہ کیا, انہوں نے میٹنگ کی کہ ہم نے ان چند لوگوں کو ختم کرنا ہے کہ نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. انہوں نے اپنے سارا مال دولت جائیداد ابو سفیان کو دی کہ تم ملک شام جاؤ اور یہ بیچ کر آؤ, اور جتنی بھی دولت جمع ہونی ہے نا ہم نے اس سے اسلحہ خرید کر آج اسلام کا خاتمہ کرنا ہے. تو میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ یہ ابو سفیان اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے. اب حضور نے فرمایا کہ تم بھی ان کے سامنے ہو کہ یہ نہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام مسلمان ڈرتے ہیں. تو جی صاحب قطع کلام معافی, آپ کی اجازت سے اگر آپ اس کو یہی وائنڈ اپ ابھی تھوڑا سا کر لیں کیونکہ ہمیں وہ لمبے والے وقفے پہ جانا ہے, پھر آتے ہیں تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کی اجازت ہے تو آپ اپنی لائن مکمل کر لیجیے. بالکل. تو اس وقت جب ابو سفیان تھا, میرے آقا نے صحابہ کو بلایا کہ آپ نے فرمایا کہ خالی ان کے آگے آؤ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ڈرتے نہیں ہیں. تو وہ سامنے آ گئے. اب جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ نہیں, آج ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے. تو حضور نے ان چند صحابہ اکرام کو تیار کیا. تو ان صحابہ اکرام کے اندر جب حضور نے جذبہ دیکھا, بوڑھے ہیں, عبادہ بن جراح جیسا بندہ کھڑا ہوا, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ گردنیں ہم نے رکھی آپ کے لیے ہیں. اور پھر عمیر بن ابی وقاص, سعد بن ابی وقاص, چھوٹے بچے, بڑے بھائی کی عمر 16-17 سال ہے اور عمیر بن ابی وقاص کی عمر 14 سال ہے. تو یہ بچہ حضور کی بارگاہ میں رونے لگ گیا, جیسے بچہ چیز کے لیے ضد کرتا ہے نا, تو ضد کرنے لگ گیا کہ آقا مجھے بھی جانا ہے. حضور نے فرمایا کہ بچہ یہ کوئی بچوں کا کھیل کود کی جگہ نہیں, یہاں تو سر تن سے جدا ہو جانے ہیں. تو اس بچے نے بڑا تاریخی جملہ کہا, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ گردنیں ہم نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہیں, یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں. کہتے ہیں کہ آقا اگر یہ گردن آپ کے نام پر کٹ جائے گی تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی. تو پھر یہاں پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس طاقت پاور زیادہ ہے میرے بڑے بھائی سے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ کشتی کروا کے دیکھ رہے ہیں کہ جب کشتی کا اکھاڑا سجایا گیا تو کان میں جا کر کہتے ہیں, جب پہلوان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کو تو یہ سعادت مل چکی ہے, حاضری مل چکی ہے, اجازت مل چکی ہے, ایک لمحے کے لیے اگر تم نیچے شکست کھا جاؤ گے تو میری بگڑی بن جائے گی. تو بڑا بھائی چھوٹا بھائی سے جب شکست کھاتا نا تو چھوٹے بھائی کا عقیدہ اور محبت دیکھیے, ان کی پشت پہ سوار ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب میں جیت گیا آقا, اب تو مجھے اجازت دے دیں. حالانکہ یہاں پر عشق اور جذبہ دیکھیے, کہتے ہیں کہ آقا مجھے اب تو اجازت دے دیں, میں اسلام پہ مرنا چاہتا ہوں, میں لڑنا چاہتا ہوں. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور نے فرمایا جس اسلام میں لڑنے کے لیے, دفاع کے لیے عبادہ بن جراح جیسا بوڑھا کھڑا ہو اور عمیر بن ابی وقاص جیسا بچہ کھڑا ہو, تو فرمایا کہ وہ اسلام کبھی شکست نہیں کھائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ اسی جذبے کی ضرورت ہے. حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم بس اس بدر کے مقام میں جانا تمہارا کام ہے, اور پھر مدد فرمانا اور فرشتوں کا آنا یہ میرے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. بے شک بہت ہی خوبصورت انداز میں جی بتا رہے تھے, اور یقینی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, حق و باطل کی جہاں بات آتی ہے, حق و باطل کی جہاں جنگ کی بات آ رہی ہے, جہاں سارا معاملہ آتا ہے, وہیں دین اسلام کا جو
جھنڈا ہے ہمیشہ سے وہ سنبھال کے مسلمانوں کے دل میں یہی جذبہ استشار ہونا چاہیے, تبھی جا کے آپ ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی زندگی میں اس کے بعد بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ دیبا ناز ہیں, ان کو مائک دے دیجیے گا. میں چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں 2 اشعار آپ پڑھ دیجیے, اسی سے ہم وقفے کی طرف جائیں گے. جب زباں پر محمد کا نام گیا آسمان سے, درود و سلام گیا. جب زباں پر محمد کا نام گیا آسمان سے, درود و سلام گیا. سوز فرقت میں دل جب پریشان ہوا, سوز فرقت میں دل جب پریشان ہوا, لب تیرا تک نہ تو کا پیام گیا. اور ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا, ان کی محفل کا جب بھی تصور کیا, ہاتھ میں سے وحدت کا جامع گیا آسمان سے, درود و سلام گیا. جب زبان